हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और जहाँ पे भी होंगे महफूज होंगे। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने आस पड़ोस का भी बहुत ख्याल रखिए कि आजकल पाकिस्तान में सैलाबी रेलों की वजह से बहुत तबाही मची हुई है और दिल बहुत उदास है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे फंड्स इकट्ठे कर सकें। इस सिलसिले में काफ़ी पटिशन्स, ईमेल्स और काफ़ी कामों में मैं मसरूफ़ थी। यही वजह है कि मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं एक हफ़्ते से इसकी किस्त वादे के मुताबिक नहीं दे सकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो पटिशन्स के काम किए थे, जो ईमेल्स लिखी थी, काफ़ी कुछ हुआ है। पहले तो कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा था, लेकिन हमारे आवाज़ उठाने और एक्शंस लेने से अब सोशल मीडिया पे भी और नेशनल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी खुदा का शुक्र है कि लोग आगे आ रहे हैं और अब बोलना कम से कम शुरू तो हुए। इस वक्त हमारे हम वतनों को हमारी बहुत ज़रूरत है। महकता इश्क मैं कोशिश करूँगी अब डेली अपलोड करूँ, क्योंकि महकता इश्क सीरीज़ से, आपके व्यूज़ से, यूट्यूब से होने वाली इनकम हम सारी की सारी डोनेट करेंगे सैलाब सदकान को। तो अगर आप नावल को पसंद करें तो बरह मेहरबानी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको नावल वाकई बहुत पसंद आ रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, फेसबुक इंस्टा पे शेयर कीजिए, ताकि देखिए हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं। यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और वो पूरा का पूरा जो है वो डोनेट हो जाएगा। तो इतनी मदद तो आप कर ही सकते हैं। चलें, अब आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और शुरू करते हैं महकता इश्क सीरीज़ की नई किस्त। तहरीर सीमा शाहिद, किस्त नंबर 36, वीडियो कर्टसी कनवा गाजी। मिंसा ने ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन का लॉन्ग स्कर्ट नुमा ड्रेस पहना था, जिस पर सफ़ेद नाजुक सा पर्ल्स का काम था। ये वही लिबास था जिसे मुलाजमा ने पैक किया था। साथ में नाजुक सी 6 इंच हील की सैंडल थी। वो तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो सामने ही सफ़ेद शर्ट पर जेट ब्लैक कोट पैंट में मलबूस, टाई लगाए ज़रार हमेशा की तरह से हैंडसम और माहौल पर छाया हुआ सा लग रहा था। मिंसा के आने पर उन दोनों का दीवारे गिर आईने में नज़र आता कपल एक यंग खूबसूरत जोड़ी की तरह से नज़र आ रहा था। परफेक्ट, मेड फॉर ईच अदर। तुमने ज्वेलरी नहीं पहनी? अपने कफलिंग्स बंद करते हुए ज़रा ने एक सरसरी नज़र उस पर डालते हुए सवाल किया। जी, मैं निकाल रही हूँ। मिंसा ने पलटकर बैग में रखा ज्वेलरी बॉक्स निकालकर उसमें ज्वेलरी देखने लगी। ये 3-4 नए सेट थे जो यकीनन आतिका आंटी ने रखवाए होंगे। मिंसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा सेट इस वक्त पहने। उसे तो सिर्फ नाजुक सी चेन और टॉप्स पहनने की आदत थी। व्हाट हैपेंड? उसे ज्वेलरी से उलझता देखकर खुद पर परफ्यूम छिड़ककर परफ्यूम की बोतल मेज़ पर रखने के बाद ज़रार उसके नज़दीक आया। सामने बॉक्स में 3-4 मुख्तलिफ डिज़ाइन के बेशकीमत सेट रखे हुए थे। उसने पुरसोच नज़रों से उन जेवरात को देखा और झुककर वाइट गोल्ड और डायमंड का नाजुक सा नेकलेस और टॉप्स का सेट निकालकर मिंसा के हाथ में थमाया। ये मैंने स्पेशली तुम्हारे और अपने इस आउटफिट से मैच करके डिज़ाइन करवाया था। वो बोलता हुआ मिंसा को हैरान कर गया था। ये पहनो, तुम पर सूट करेगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी पसंदीदा लड़की मेरे रंगों में ढलकर कैसी लगती है। ज़रार ने उसे हिदायत दी तो वो ब्लश कर गई। अपने थक थक करते दिल को संभालती हुई वो जेवर हाथ में लिए ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। कानों में टॉप्स पहन रही थी जब ज़रार अपना कोट पहनकर उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ और अपने बाल हाथों से दुरुस्त करने लगा। उसकी मर्दाना वजाहत, उसके वजूद से उठती कीमती परफ्यूम की महक। मिंसा जो नेकलेस का हुक खोल रही थी, उसका हाथ कपकपा गया था। इतना घबराती क्यों हो मिंसा? अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरे साथ रहना है, आदत डाल लो। ज़रार ने तासुफ से उसके कपकपाते हुए हाथों को देखा और उसके सिमट झुका। लेट मी डू द ऑनर माई लेडी। गंभीर लहजे में बोलते हुए उसने नेकलेस मिंसा के हाथ से लिया। मैं आए? उसने इजाज़त तलब की तो मिंसा खामोशी से सर झुकाकर रह गई।
کہ وہ حق رکھتا تھا۔ اس کے سر جھکانے پر زرار نے اسے بغور دیکھا۔ اتنا تو اب وہ بھی سمجھنے لگا تھا کہ منسا ایک باحیا مشرقی لڑکی تھی جو اپنی آمادگی کا اظہار پلکیں جھکا کر کرتی تھی۔ یوں شرمانا، یوں نظریں جھکانا، یہ اس لڑکی کا آمادگی ظاہر کرنے کا ایک دلکش انداز تھا جو مغرب میں ناپید تھا۔ زرار نے بڑی نرمی سے اس کے لمبے بال سمیٹ کر ایک کندھے پر ڈالے اور ہک کھول کر نیکلس اس کی شفاف نازک سی گردن میں پہنایا۔ ہک بند کرتے ہوئے اس کا ہاتھ غیر دانستگی سے منسا کی شفاف گردن سے ٹکرایا تھا اور اس کے ان مردانہ ہاتھوں کا لمس، ان سے پھوٹتی تپش منسا کی رگ رگ میں پھریری سی دوڑ گئی تھی۔ اسے جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی، چہرہ الگ سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ تمہارا شرمانا، یوں مجھ سے گھبرانا مجھے بہت پسند ہے منسا، زرار نے گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس کی جھکی گھنیری پلکوں کے جال پر پھونک ماری۔ جادوگرنی، اس کے لب ہلے کہ منسا کا جادو اب اس کے سر چڑھ چکا تھا اور وہ کون سا اس ساحرہ کے سحر سے نکلنا چاہتا تھا۔ کچھ لمحوں کی معنی خیز خاموشی کے بعد وہ ایک گہرا سانس بھرتا منسا کی خوشبو خود میں اتارتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ لیٹس گو۔ وہ منسا کو ساتھ لیے کمرے سے نکلا کہ اس وقت اگر وہ ایک لمحہ بھی اور رک جاتا تو خود پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک مصروف دن گزار کر وہ منسا کو ساتھ لیے ڈنر پر آ گیا تھا۔ آج واپسی کا ارادہ اس نے ترک کر دیا تھا۔ یہ ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ تھا جہاں سامنے ہی سارے شیف کسٹمرز کے لیے سامنے لائیو کھانا پکا رہے تھے۔ منسا کو سیٹ پر بٹھا کر زرار نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی بیک پر ڈالا اور خود منسا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا لوگی؟ وہ مینیو کارڈ کھول کر اس پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے منسا سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی۔ منسا نے بے دلی سے مینیو پر نظر ڈالی کہ اس کا دل ان گوروں کے کھانے کھا کر اوب سا گیا تھا۔ مینشن میں تو آج کا پھر بھی اس کا خیال رکھتی تھی، لیکن 4 دن سے وہ صرف روکھے پیکھے کھانے کھا کر تھک چکی تھی۔ آر یو اوکے؟ زرار نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اب اگر یہاں اس کی پسند کا دیسی کھانا نہیں تھا تو اس میں زرار کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ سادگی سے بولی تو زرار نے اسے بغور دیکھا۔ پھر یہ چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ زرار نے سوال کیا۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، منسا نے جلدی سے نفی کی۔ آؤ، وہ کچھ سوچتا ہوا مینیو کارڈ بند کر کے کھڑا ہوا اور منسا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے کھڑا کیا۔ کدھر؟ منسا نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو اپنا کوٹ وہیں چھوڑے اسے ساتھ لیے آگے جا رہا تھا۔ شیف کے پاس، زرار نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ وہ ٹھیک ٹھاک حیران ہوئی، پر زرار کوئی بھی جواب دیے بنا آگے آیا جہاں سفید ایپرن پر لمبے اونچے سفید ہیٹ پہنے شیف لائیو کوکنگ کر رہے تھے۔ تم میں سے کون میری وائف کے لیے کک کرنا چاہے گا؟ زرار نے تمام ککس کو مخاطب کیا جو لارڈ زرار ہمدانی، دی گریٹ لارڈ زرار ہمدانی کو یوں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ زرار کے سوال پر سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ گڈ، تم سب گوگل کر کے آدھے گھنٹے میں پاکستانی ڈشز بناؤ اور میری وائف کو سرو کرو۔ جس کی ڈش سب سے بیسٹ ہوگی اسے 1000 یورو انعام ملے گا۔ زرار کی آواز اور 1000 یورو انعام کا سن کر سارے شیف اپنا اپنا کام چھوڑ کر اپنے سیل فون کی طرف لپکے تھے۔ سارے ریسٹورنٹ میں ایک کھلبلی مچ گئی تھی۔ اب تو دوسرے کسٹمرز بھی ان ڈشز کا ویٹ کر رہے تھے اور منسا، اس کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ زرار اس کی خاطر سارے ریسٹورنٹ میں ادھم مچوا دے گا۔ آدھے گھنٹے میں بریانی، چکن کڑھائی، فش فرائی، کوفتے، سیخ کباب ان کے سامنے سرو ہو چکا تھا۔
کھانا اچھا تھا، پیور پاکستانی۔ ذائقہ تو نہیں تھا مگر ٹیسٹ اچھا تھا۔ کئی دن بعد منسا نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے زرار نے سارے ہی شیفز کو انعام دیا تھا، جس پر خوب تالیاں بجائی گئی تھیں۔ وہ منسا کو لیے واپس ہوٹل آ چکا تھا اور اب ایک اور رات اور ادھر گزار کر صبح واپسی کے لیے نکلنا تھا اور پھر اگلے دن پاکستان کی فلائٹ لینی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، اپنی گھڑی اتار کر سائڈ میز پر رکھنے کے بعد سیل فون، والیٹ جیب سے نکال کر ایک طرف رکھ کر اپنے کپڑے بدلنے واش روم چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو منسا ابھی تک کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ سونا نہیں ہے کیا؟ زرار نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آپ نے کہا تھا ہم واپس جا رہے ہیں تو پھر؟ منسا الجھی ہوئی تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں اکیلا ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن تمہارے ساتھ رات میں ڈرائیو کرنا سیف نہیں ہے، اس لیے اب ہم کل صبح ناشتے کے بعد نکلیں گے۔ وہ نرمی سے بولتا ہوا تکیہ درست کر کے لیٹ گیا تھا۔ منسا نے بے چارگی سے اسے دیکھا، جو بھرپور جذبات رکھنے والا ایک مضبوط مرد تھا، جو اس پر سارے حق رکھتا تھا اور جتاتا بھی تھا، اب یوں ایک اور رات اس کے ساتھ، اس کے نزدیک۔ منسا کا وجود یہ سوچ کر ہی پسینے پسینے ہو رہا تھا، مگر کوئی چوائس نہیں تھی۔ وہ گزری رات پہلے ہی اسے ناراض کر چکی تھی اور اب وہ کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے زرار ناراض ہوتا۔ وہ آہستگی سے پیروں سے سینڈل اتار کر کارنر پر رکھنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی، اپنی جیولری اتار کر واپس بیگ میں رکھ کر اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ جان کر کافی دیر لگا کر وہ واپس آئی تو زرار شاید سو چکا تھا۔ یہی تو وہ چاہتی تھی کہ اس میں زرار کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی بستر کے پاس آئی اور سانس روک کر بڑی احتیاط سے تکیہ اٹھایا۔ ارادہ صوفے پر جا کر سونے کا تھا۔ کدھر؟ وہ پلٹی ہی تھی کہ اچانک سے زرار نے اس کی نازک سی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سوال کیا، آپ جاگ رہے ہیں؟ منسا نے بوکھلا کر اسے دیکھا تھا۔ سو جاؤ منسا، تنگ مت کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے بستر میں کھینچ کر کمفرٹر اس پر ڈالتا ہوا اسے خود میں بھینچ کر آنکھیں بند کر گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ منسا کو انکار کرنے یا خود کو سنبھالنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ بڑے حق سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کے بالوں پر اپنا سر رکھے نیند میں اتر چکا تھا۔ منسا نے ایک گہری سانس بھر کر آہستگی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر اپنے گرد پھیلے اس کے مضبوط بازوؤں کے حصار کو دیکھ کر ایک اطمینان سا اس کی رگ رگ میں اترا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر اس حصار میں تا حیات قید رہنے کو تیار تھی۔ اس وقت اسے کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ دونوں مینشن واپس آ چکے تھے۔ ان کا 3 دن کا ٹرپ 5 دن میں جا کر ختم ہوا تھا۔ مینشن میں ملازمین نے ان دونوں کا استقبال کیا تھا۔ عاتقہ تینوں بچوں کے ساتھ پاکستان جا چکی تھیں۔ زرار تو اس بات سے واقف تھا، لیکن منسا کو کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ حسب عادت عاتقہ سے ملنے ان کے روم میں جا رہی تھی جب زرار نے اسے روکا۔ کدھر؟ وہ آنٹی، میرا مطلب ممی کو سلام کر لوں۔ ممی گھر پر نہیں ہے، زرار نے سنجیدگی سے اسے اطلاع دی۔ اوہ چلیں کوئی بات نہیں، میں شام میں مل لوں گی، وہ نرمی سے کہتی ہوئی آگے بڑھی تھی جب زرار اس کے ہم قدم ہوا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے اوپر کے پورشن میں پہنچے۔ منسا اپنے کمرے کے دروازے پر رکی۔ ادھر نہیں، زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر جانے سے روکا، جس پر منسا نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ میں خالی گھر میں صرف ملازمین کے بھروسے پر تمہیں اکیلا نہیں رہنے دے سکتا۔ تم آج رات ہمارے کمرے میں رہو گی اور کل دوپہر کی فلائٹ سے ہم دونوں پاکستان روانہ ہوں گے۔
وہ ساکت کھڑی منسا کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، مگر منسا کی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کوئی اگر مگر نہیں، سب گھر والے تمہاری چہیتی خالہ سمیت 3 دن پہلے ہی پاکستان جا چکے ہیں ہماری رخصتی کی تیاریاں کرنے، اور ہم دونوں بھی کل روانہ ہو جائیں گے۔ زرار کی بات سن کر منسا کو ٹھیک ٹھاک شوق لگا تھا۔ گو چینج یور ڈریس، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ زرار نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ پلٹ کر جانے لگی تھی۔ کدھر؟ زرار نے ابرو اچکا کر اس سے سوال کیا۔ وہ میرے کپڑے ادھر میرے کمرے میں ہیں، منسا نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ اسے رخصتی کا سن کر اور سب کا یوں اچانک سے پاکستان جانے کا سن کر عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ مسز زرار ہمدانی، آپ کا سارا سامان یہاں سیٹ ہو چکا ہے، اس لیے پریشان مت ہوں اور فریش ہو جائیں۔ اپنا نائٹ ڈریس چینج کیجیے، میں ڈنر ادھر روم میں ہی منگوا رہا ہوں۔ اس کے بعد لمبی نیند سونا ہے کہ کل ہم ایک لمبے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ جس کے بعد اس نے نزدیک آ کر منسا کا چہرہ اپنی شہادت کی انگلی سے اوپر کیا۔ یاد رکھنا، رخصتی کے بعد میں کسی بھی معاملے میں تمہارا انکار نہیں سننے والا۔ بس 4 دن اور پھر میں اور تم۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے گرد ایک فسوں سا باندھ رہا تھا۔ جاؤ چینج کرو، پھر آج سے رخصتی تک تمہیں خوب آرام کرنا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ فریش تازہ دم دلہن چاہیے ہوگی۔ وہ اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ منسا کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ رخصتی سے پہلے یہ حال تھا تو وہ گھبرا کر سرخ چہرہ جھکائے اپنے تھک تھک دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی تیزی سے پیچھے ہٹی اور برق رفتاری سے ڈریسنگ روم میں جا کر دروازہ بند کر کے دروازے سے کمر ٹکائے گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہر لڑکی کی خواہش ایک چاہنے والا، عزت دینے والا، پوزیسو مرد ہوتا ہے جو اس کے سر پر نکاح کی چادر اڑا کر، اسے سب سے چھپا کر، خود میں سمیٹ کر، سارے غم، دکھ، پریشانیوں سے بچا کر اس کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ زرار ویسا ہی تو تھا، اور اب اگر اللہ اسے ان خوشیوں سے نواز رہا تھا تو اسے بھی خوشی خوشی سر تسلیم غم کرنا تھا۔ اس وقت وہ سب کچھ بھلا چکی تھی۔ شندانہ پھپھو، آفریدی نامی افریت، وہ سب بھلا کر اپنے آنے والی زندگی کے خواب اپنی پلکوں پر سجانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ منسا کم آؤٹ، ڈنر سرو ہونے والا ہے۔ زرار کی آواز سن کر اس نے اپنی بند آنکھیں دھیرے سے کھولیں اور جلدی سے ڈریسنگ روم کی دیوار گیر بھاری وارڈروب کھولی، جہاں سلیقے سے ایک سائڈ پر زرار کے کپڑے، شرٹس، کوٹس لٹک رہے تھے تو ان کے ساتھ ہی نئے رنگ برنگے دلکش لیڈیز برانڈڈ ملبوسات لٹک رہے تھے جو سارے کے سارے ہی اس کے لیے تھے۔ ایک کونے پر نائٹیز کا کلیکشن تھا جسے دیکھ کر منسا کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ نظریں چراتی بڑی مشکل سے ڈھونڈ کر ایک سادہ سی شرٹ اور ٹراؤزر نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ گھٹنوں تک آتی زرار کی سفید پولو شرٹ پر اپنا گلابی ٹراؤزر پہنے، گیلے بالوں کو الٹا سیدھا جوڑے میں لپیٹے وہ خاصی کیوٹ لگ رہی تھی۔ سائڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر وہ باہر نکلی۔ منسا، اتنی دیر؟ زرار اس کی آہٹ سن کر بولتا ہوا پلٹا اور اسے دیکھ کر ساکت سا رہ گیا۔ ایک ہی دل ہے میرا، اسے اور کتنی بار لوٹو گی تم؟ وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور ایک جھٹکے سے اس کے بال جوڑے سے آزاد کیے تھے، جو آزادی پاتے ہی بکھر کر اس کے چاند سے چہرے کے گرد ہالہ بنا گئے تھے۔ من پسند، من چاہی بیوی ہو تو زندگی کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لیے سینٹر ٹیبل پر لایا، جہاں ملازمہ شاید پہلے ہی کھانا رکھ کر جا چکی تھی۔ فرائیڈ فش، سنگاپورین رائس کے ساتھ فروٹ ٹرائفل۔ سرو کرو۔ زرار نے کرسی گھسیٹ کر اسے بٹھایا،
پھر خود اس کے سامنے بیٹھ کر اسے ہدایت دیں تو وہ کنفیوز سی اسبات میں سر ہلا کر اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی پلیٹیں سیدھی کر کے اسے ڈنر سرو کرنے لگی۔ ڈنر کے بعد زرار اسے سونے کی ہدایت کر کے خود اسٹڈی میں چلا گیا تھا کہ صبح انہیں پاکستان کے لیے نکلنا تھا، تو وہ سارا پینڈنگ ورک دیکھ کر جانا چاہتا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر صرف وہ اور زرار ہی موجود تھے۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد ہم ایئرپورٹ کے لیے نکلیں گے۔ زرار نے کافی کا کپ میز پر رکھا۔ میں سامان پیک کر لوں؟ وہ اٹھنے لگی تھی جب زرار نے اسے روکا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ممی نے سب ارینج کیا ہوا ہے، تم بس وقت سے تیار ہو جاؤ، اس نے رسانیت سے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں اپنا تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر پیک کیا اور ایک خوبصورت سا بلوچی اسٹائل کا فراک اور میچنگ ٹراؤزر نکال کر تیار ہونے لگی۔ دوپہر ہونے سے پہلے وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل چکے تھے۔ اسکائی بلو ڈریس شرٹ، نیوی بلو ٹائی اور کوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، وہ اپنے اصلی مغرور اکھڑ مزاج انداز میں ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا۔ ڈرائیور کو واپس بھیج کر زرار نے اپنا بریف کیس اٹھا کر ٹرالی میں رکھا، ساتھ ہی منسا کا بیگ اور کلچ رکھ کر وہ اسے اب ساتھ لیے VIP لاؤنج میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ایئر ہوسٹس آ کر انہیں ادب سے ساتھ لیے فرسٹ کلاس میں ان کی سیٹس تک لے آئی تھی اور ان کے بیٹھنے کے بعد وہ پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئی پردے برابر کر کے باہر نکل گئی تھی۔ فرسٹ کلاس کیبن میں سفر کا منسا کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ کیا ادھر اور کوئی مسافر نہیں آئے گا؟ منسا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے زرار سے سوال کیا، جو سکون سے اپنا کوٹ اتارے آستینوں کے کف موڑے اپنا لیپ ٹاپ کھولے مصروف ہو چکا تھا۔ نہیں، زرار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیوں؟ منسا کے لبوں سے پھسلا تھا۔ کیونکہ میں اپنی وائف کے ساتھ سفر کر رہا ہوں اور مجھے اپنی پرائیویسی میں مداخلت پسند نہیں۔ اور وہ رکا اور مسکرایا۔ یہ میرا پرائیویٹ پلین ہے منسا، اس میں مسافروں کا کیا کام؟ تو ہم اکیلے ہیں؟ منسا نے حیرانگی سے اس عالیشان پلین کو دیکھا۔ نہیں، 2 پائلٹ اور 2 ایئر ہوسٹس موجود ہیں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ سر، میم، ہم ڈپارٹ کر رہے ہیں، پلیز سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ایئر ہوسٹس نے اندر آ کر ان سے ریکویسٹ کی۔ ایئر ہوسٹس کے جاتے ہی منسا نے اپنی سیٹ بیلٹ باندھی اور آنکھیں میچ کر آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا کہ اسے ٹیک آف سے ڈر لگتا تھا۔ ریلیکس، زرار نے اسے تسلی دی۔ پلین اب تیزی سے رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ اوپر اٹھا اور منسا کے منہ سے چیخ نکلی، اللہ امی! اس نے آنکھیں میچے جلدی سے پاس بیٹھے زرار کا ہاتھ سختی سے تھام لیا اور اپنے لمبے لمبے ناخن زرار کے ہاتھ میں چبو دیے تھے۔ کچھ منٹس میں پلین آسمان کی بلندیوں کو چھو چکا تھا اور اب کوئی ٹربولنس نہیں تھی۔ منسا نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، پھر ساتھ بیٹھے زرار کو دیکھا اور جلدی سے ہوش میں آ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر سے ہٹایا اور پھر شرمندہ ہو گئی۔ زرار کے ہاتھ پر اس کے ناخنوں کے نشان واضح تھے اور ان سے ہلکا سا خون بھی رس رہا تھا۔ سوری، منسا کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی۔ اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوا، وہ آرام سے کہتا ہوا سیدھا ہوا۔ آپ کے خون نکل رہا ہے۔ وہ بے ساختگی سے اس کا مردانہ ہاتھ تھام کر اپنا دوپٹہ اس پر رکھ گئی تھی۔ تمہارے لیے تو جان بھی دے سکتا ہوں، یہ 2 بوند خون سے تم گھبرا رہی ہو؟ میری بیوی کو تو بڑا مضبوط دل کا ہونا چاہیے، زرار نے گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو بڑی توجہ سے اپنی انگلیوں کی پوروں پر سمیٹا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔
اور وہ سر جھکائے اپنے دونوں ہاتھوں کو نم ہوتے اور دل کی دھڑکنوں کو تیزی سے دھڑکتے محسوس کر رہی تھی۔ زرار کی بولتی ہوئی اس کے اندر اترتی ہوئی نگاہیں منسا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ خود کو کہیں چھپا دے۔ چڑیا جیسا تو تمہارا دل ہے، ویسے یہ تو بتاؤ تم اسکاٹ لینڈ تک کیسے آئی تھی؟ زرار جو دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہا تھا یکدم سے سوال کر بیٹھا۔ وہ منسا نے ہاتھ مسلے اب کیا بتاتی کہ وہ پلین میں سفر سے ڈرتی تھی، لیکن جب اسے بابا نے زبردستی اسکاٹ لینڈ بھیجا تو وہ نیند کی گولیاں کھا کر جہاز میں چڑھی تھی اور یوں منزل پر پہنچ کر لینڈنگ کے بعد ایئر ہوسٹس نے اسے جگایا تھا۔ کچھ کھاؤ گی؟ کچھ دیر بعد زرار نے اسے سوال کیا کہ وہ اپنے لیے کافی آرڈر کر رہا تھا۔ نہیں، منسا نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں موند گئی تھی۔ کافی لمبی فلائٹ تھی، جاری ہے۔ تو جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، جلد ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ اور جو ہے آج کی جو ایک قسط تھی یہ اسپیشلی سمرین شاہ کے نام ہے، یہ قسط سمرین شاہ کی فرمائش پہ لکھی گئی ہے یہ قسط۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گی۔ جلدی اگلی قسط لے کے حاضر ہوں گے، اور جب تک پلیز 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 سیلاب صدقان کی مدد کے لیے ہمارے ای بکس اور ڈیجیٹل لائبریری پیجز کو چیک کیجیے، اور اگر آپ مالی امداد نہیں کر سکتے تو کم سے کم یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اس کی ویڈیوز کو دیکھیے۔ ویڈیوز سے یوٹیوب کے تھرو جو جنریٹ ہوگا ہمارا ریونیو، وہ ہم سیلاب صدقان کی مدد میں ڈونیٹ کر دیں گے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، جہاں بھی رہیں محفوظ رکھیں اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جلد ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔